बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, एक तरफ ट्रंप ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 रोज तक रोकने का ऐलान कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान की बड़ी क़यादत को शहीद करने के साथ हमले भी जारी रखे हुए हैं। इधर नायब वजीर आजम वजीर खारजा जनाब इसहाक डार का कहना है कि अमरीका ईरान में बिलवास्ता बातचीत पाकिस्तान के जरिए हो रही है, जबकि अपोजिशन का कहना है कि हुक्मरान अय्याशियां बंद करें और आलमी जंगी हालात का बोझ अवाम पर न डालें। अवाम कब तक हर बोझ उठाते रहेंगे और कब तक हर उम्मीद को मायूसी में बदलते हुए देखते रहेंगे। इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब आसफ अनायत बर साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि अपनी गोनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब आसफ अनायत बर साहब, जब भी कोई कॉलम निगार जो है वो आम जो अच्छे लिखने वाले हैं उनकी तहरीरों को पढ़ता है, हम भी उन्हीं में से हैं, आपके कारी हैं, हम भी आपकी तहरीरें पढ़ते हैं और आप हमारे उन चंद अच्छे लिखारियों में से पसंदीदा हैं जो कि जिनके रेगुलर कॉलम जो है वो आते हैं। आपके आमतौर पर जो हमने देखा है तहरीरों में वो आप हर मौज़ूआत पर लिखते हैं, लेकिन तसव्वुफ पर आपकी गहरी जरा ज्यादा नजर है। हमें और सारे कारीन को ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम आप जिस उन्वान से लिखते हैं वो है अनायात। आपने, मैं सबसे पहले कामकारी की तरफ से ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपनी तहरीरों का उन्वान अनायात क्यों रखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और ये जो आपने क्वेश्चन किया है, इसमें जब शुरू मेरा पहला कॉलम था वो था अदन से निकलकर। उसकी बैकग्राउंड ये थी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा जनाब हव्वा के नाम से जो जानी जाती हैं, वो जो जन्नत में जहाँ रहते थे उसका नाम अदन था। तो मेरे बैकग्राउंड में ये था माइंड में कि अदन से निकलकर दुनिया के साथ जो हुआ, यानी ये सारे सातों बरे आजम, और फिर हमारे साथ जो हुआ। लेकिन फिर एक हमारे मुबशर मीर साहब हैं, कराची के एडिटर हैं रोजनामा पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे कहा इतना खूबसूरत आपके पास आपका आसिफ इनायत नाम रखा हुआ है, एक कर्मी तौर पर भी वैसे भी है, तो ये उन्होंने सुजेस्ट किया। लेकिन इसके पीछे मेरे वालिद साहब की, मेरी अपने वालिद साहब के साथ एक इश्किया मोहब्बत और उनकी अकीदत है कि उनके नाम पर, उनका नाम था है हाजी इनायतुल्लाह, प्यार से उनके दोस्त शहजादा साहब कहते थे, तो उनके नाम पर मैंने ये इनायात रखा। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो इनायात मुझे पेरेंट्स की तरफ से हुई, जो कुदरत की तरफ से हुई, मैंने दयानतदारी के साथ मेरा कलम, आपका कलम है, आप तक पहुंचाई। आप पसंद करते हैं, ये आपका बड़ापन है। आप खुद बहुत बड़े दानश्वर, राइटर और नरेटर हैं। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आप जैसे भाई मेरी पजीराई भी करते हैं और हौसला अफजाई भी। तहरीर करदा बंदे का, यहाँ कॉलम निगार का ये जरूर होता है और उसकी ख्वाहिश होती है कि उसकी जो तहरीरें हैं उसका असर आम आवाम और हुक्मरानों पर जो है वो आए और इससे जो वो माशरे में तब्दीली ला सकता है वो लाए। आपके अनायात का कितना आपने असर आम आवाम पर, आम आदमी पर और ऐवान इक़्तिदार पर होता हुआ देखा आपने? मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे जानते हैं, जो मेरे रीडर हैं, वो तो बहुत हौसला अफजाई करते हैं और अक्सर मुझसे सवाल भी करते हैं और अपने राय के साथ नवाजते हैं, और जो वो कहना चाहते हैं मैं उसको तहरीर की सूरत में भी लाता हूँ। रही बात हुक्मरानों की, अगर वो कोई पॉजिटिव बात आ जाए तो उस पर अमल कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये बात आई कहाँ थी। और अगर कोई अदरवाइज बात हो तो फिर आपको भी पता है कि उनके क्या रवैये होते हैं। पिछले दिनों मैंने गवर्नर पंजाब के लिए लिखा, मैंने सही समझा कि ये एक सादा आदमी है, ठीक है। फिर उन्होंने इस बात का बड़ा शुक्रिया भी अदा किया,
انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ گورنر کا عہدہ تو صرف سگنیچر کا ہے نا، میں نے تو اور بھی لکھے ہیں جو لوگ جن کے مسائل ہوتے ہیں جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تک جانے چاہیے وہ بھی کیے، حتیٰ کہ پچھلے دنوں میں نے حالانکہ فلم لائن میرا شعبہ نہیں، میں نے فلمیں نہیں دیکھتا، تو میں نے ماضی کی معروف اداکارہ ممتاز بیگم کے لیے لکھا کہ وہ اپنے جو ان کا چل رہا ہے پراپرٹی کا، اس میں اپنے بچوں کا حصہ لینے آئی ہوئی ہیں، اس پر بھی لکھ دیا۔ تو اگر کوئی ایوان اقتدار کو خیال آئے گا تو ان کا بھی کچھ کرتے رہیں گے۔ یعنی میں یہ نہیں کہ میں صرف صوفیزم، سوسائٹی کے صوفیزم تو خیر میری طاقت ہے، سوسائٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں جب وہ اپریسڈ کلاسز میں بدلتے ہیں تو ان کی آواز میں پھر ان لوگوں تک ضرور پہنچاتا ہوں جن سے وہ اپریس ہو رہے ہوتے ہیں، جو استحصال کر رہے ہوتے ہیں اور جن کا استحصال کیا جا رہا ہوتا ہے، یہی میرے ان کا موضوع ہوتا ہے۔ اچھا آصف عنایت بٹ صاحب، بڑی بات ہے، کہتے تھے کل تحریر اور آواز کی جو ہے وہ بڑی اہمیت تھی، اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریر اور آواز کی اہمیت کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن آپ نے جیسے کہا کہ آج بھی اگر آواز اور تحریر با اثر ہے تو اس کا اثر نہ صرف عام عوام بلکہ ایوان اقتدار، ایوان حکمران میں بھی ہوتا ہوا دکھائی دے۔ کیا واقعی سمجھتے ہیں آج کل تو عام طور پہ کہا جاتا ہے بڑی ہی زیادہ قدغن ہے، ہاتھ اور زبان روکی جا رہی ہے، اس سچویشن میں جب بڑی سختی ہے، آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں آواز اور تحریر با اثر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں لوگ چونکہ سوشل میڈیا بہت ترقی کر گیا ہے اور سچائی انحطاط کر گئی ہے، جس کے ہاتھ میں کیمرہ آ گیا اس نے جو چاہا کر دیا، لوگ اپنی پسند کی بات سننا چاہتے ہیں، سچ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ سچ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ضروری نہیں کہ پسند کیا جائے، اسی کو پسند ہوتا ہے جو مظلوم ہوتا ہے یا جس کے لیے وہ سچ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ رہی بات قدغن کی، تو جو ہے نا ٹریس پاس، اگر کوئی آپ دنیا کے حالات دیکھ لیں، یہ آج کل ابھی ہم بعد میں آئیں گے ایران کی طرف، ایران میں اتنا بڑا انقلاب آیا اور اتنے بڑے لیڈر آقا خمینی لے کر آئے، تو وہاں پر لوگوں کو بات کی اجازت تو نہیں تھی، کتنے لوگ ڈیتھ اسکواڈ کے سامنے آئے، پھر جا کر 80s کے اس کے آخر میں تھوڑی نرمی ہوئی، پھر سختی ہو گئی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کسی ملک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو یہ جو کمپلینٹ ہے کہ قدغن ہے، اس کا تدارک کرنا چاہیے۔ جو لوگ محسوس کرتے ہیں قدغن ہے، ان کا یہ گلہ ختم ہونا چاہیے۔ سچ جب تک لوگوں تک نہیں پہنچے گا تب تک کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور میں تو لکھتا ہوں، اتفاق ہے کہ میرا ایک کالم تھا، میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، اس کے لیے مجھے کہا گیا کہ جی یہ، تو میں نے کہا جی میں تو نہیں لکھتا پھر، تو انہوں نے کہا تھوڑے دنوں بعد لکھ لیجیے گا۔ تو آپ کی اس بات پر میں اتفاق کرتا ہوں کہ مجھے بھی سامنا ہوتا رہتا ہے، یہ ماضی میں بھی ہوا۔ اب چونکہ سارے لوگ ٹچی ہیں اپنی اپنی جماعت کے ساتھ، اور ایک جماعت کے جو فالوورز ہیں ان کا معاملہ اس لیے تھوڑا سینسٹیو ہے کہ ان کی لیڈرشپ جیل کے اندر ہے، ورنہ اس دور میں بھی سچ بولنے والوں نے جیلیں دیکھی، ہتھ کڑیاں دیکھی، تو قدغن کسی نہ کسی صورت قائم رہی ہے۔ البتہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو دور ان کو ایک جدوجہد کے بعد ملا، اس میں سیاسی طور پر بھی کوئی پابندی نہیں تھی، کوئی ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا، اور نہ ہی کسی لکھنے والے پر کوئی پابندی تھی۔ زرداری صاحب کو جتنا پریکٹس کا وہ تھیلا بنایا، کسی کو نہیں بنایا، سب کی کردار کشی کی گئی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے، جتنا کسی کو سچ اچھا لگتا ہے گورنمنٹ کہتی ہے بولو، اور دوسرے کو تھوڑا سنب کر لیتے ہیں، اس کا اداروں پر اثر آتا ہے۔ لیکن اب چونکہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتا کہ کوئی
برطانیہ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا سے، اور کوئی آپ کی اور میری طرح اپنے اس پہ رسک پر بات کر لیتا ہے۔ آصف عنایت بٹ صاحب، جیسے کہ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے، حالات اور واقعات بدلتے رہتے ہیں، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ جو لوگ اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، جو طاقت نہ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو قیام امن کی بات کرتے ہیں، وہی علم اٹھانے والے، وہی آج ستم ظریفی پر، وہی آج جو ہے وہ طاقت کے استعمال پر جو ہیں وہ متوجہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، وہی اپنا انحراف کر رہے ہیں، ان کے قول و فعل میں تضاد آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ کل تک صدر ٹرمپ جو تھے وہ جنگیں رکوانے کی بات کر رہے تھے، آج خود جو ہے وہ ایک دوسری ایٹمی طاقت کے ساتھ مل کر ایک عام ملک جو ہے اس پر حملہ آور ہیں۔ وہ ایک مہینے کے بعد ایک طرف تو جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں، 10 دن کے، پہلے 5 دن کے کیے، اب 10 دن کا، اور ان کی قائدین کو شہید کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ حملے بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ امن کے علمبردار یا یہ جنگ رکوانے کے دعوے دار در حقیقت چاہتے کیا ہیں، اور کیوں امن کو جو ہے وہ داؤ پر لگا رہے ہیں؟ جی، یہ آپ نے جو بات شروع کی تھی نا، میرا خیال تھا کہ شاید آپ یہ میڈیا کی آزادی کی پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ چلے، بڑا اچھا ہے کہ ہم جلدی ادھر میں اس لیے یہ بات کی کہ کیونکہ آپ نیشنل افیئر کے ساتھ انٹرنیشنل افیئر پہ بھی بہت اچھا لکھتے ہیں، اور آپ کو اس بڑے اچھے ماہر جانے جاتے ہیں، تو میں نے اس لیے اس موضوع کو اس طرف لے کے آیا جو ہمارا حقیقی موضوع ہے۔ جی، بہت شکریہ، مہربانی۔ شاہد ندیم بھائی، یہ جو طاقت ہے نا، یہ کوئی مذہب نہیں رکھتی، کوئی قانون نہیں رکھتی، اور میں ایک لفظ بولوں گا، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اسی گفتگو میں۔ جب چائنا نے نمائش یہ جو وہ کرتے ہیں منعقد جو پچھلے دنوں کی، جس کا بہت شہرا ہوا، اس میں پریزیڈنٹ آف چائنا نے ایک سٹیٹمنٹ، ان کا بہت ساری سٹیٹمنٹ میں سے ایک ڈائلاگ تھا ان کا، انہوں نے کہا ہم بدماشوں سے نہیں ڈرتے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اس نمائش میں پوری دنیا کے جو کہ طاقتور اور وہ لوگ جو امریکہ کے عام طور پر الائز نہیں سمجھے جاتے، وہ زیادہ لوگ تھے، وہ کوریا کے پی ایم تھے، اور تھے، سارے لوگ تھے اس میں، ہمارے ٹرکی کے بھی تھے، سب لوگ جب ان کا نام اکیلے کا لینا یعنی باری باری لینا وقت کے ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ تو وہ ایسی نمائش تھی جو ایک اعلان تھا۔ اس اعلان کے بعد جب دنیا نے چائنا کا اسلحہ، اس کی مصنوعات، اس کا ایک وہ پریڈ جب دیکھی، تو پوری دنیا دھنگ رہ گئی، اور امریکہ تو بہت دھنگ رہ گیا۔ اس میں امریکن ادارے جو تھے ان کو سمجھ آ گئی، امریکن ادارے سمجھ گئے تھے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب جو ہے، ان کا لاابالی پن، یہ ان کو لیے پھرا۔ یہ یوں مجھے لگتا ہے جیسے کسی فلم میں کریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یو این او کا جو ادارہ تھا، ہم اس سے پہلے، یعنی آج سے پہلے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، یا ٹرمپ سے پہلے، ہم اس پر یو این او پر تنقید کرتے تھے کہ یہ امریکہ کا ہی ادارہ ہے۔ امریکہ نے اس کو بھی، ٹرمپ نے، میں امریکہ اور ٹرمپ اب 2 مختلف لفظ ہو چکے ہیں میری دانست میں، کیونکہ اس حالیہ واردات میں، جنگ میں جو ایران پر تھوپی گئی ہے، جو غزہ پر ظلم توڑے گئے ہیں، اس میں امریکن ادارے جو ہے نا وہ مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ وہ اسرائیل کے ساتھ ایسے نہیں ہیں جیسے ٹرمپ ہے۔ جس دن ایران پر حملہ ہوا تو ٹرمپ نے یہ پلی لی کہ جی ہمیں ایسی اطلاعات تھیں کہ ایران حملہ کرنے کے درپے تھا، لیکن کسی اور نے نہیں۔ شاہد الدین بھائی، یہ پینٹاگون نے فوراً، ان کے ترجمان نے کہا کہ نہیں،
ہمیں ایسی اطلاعات نہیں تھی کہ ایران حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے یا حملہ کرنے والا ہے. جی پھر نیٹو نے ساتھ نہیں دیا. جاپان نے کہا ہمیں 1945 یاد ہے. کوئی دنیا کا طاقت کا مرکز ملک ٹرمپ کے ساتھ نہیں جڑا، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ دنیا نے دیکھ لیا کہ ایز اے پریزیڈنٹ اگر وہ اداروں کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ایسا ہی پریزیڈنٹ ہے جس کو ادارے اگر فون نہ کرے تو اس کی اتنی وقت ویلیو نہیں ہے. اب امریکہ کے سامنے دو مسئلے ہیں کہ ان کے پہلوان آپ سمجھتے ہیں جی گجرا والا جیسے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں، ان کے پریزیڈنٹ نے کریز سے باہر نکل کر شاٹ لگائی ٹھیک اور اب وہ اس کو کور کرنا چاہتے ہیں. اب امریکی ادارے جو ہیں وہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے فیس سیونگ مل جائے. مگر جو نیتن یاہو ہے، لوگ کہتے ہیں یہودی سارا کچھ کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں انسانیت بھی ہے. اور پھر شاید ندیم بھائی یہ بات میں نے ابھی کالم میں آئے گا تو پہلے بھی لکھی ہے. آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں، آپ سے ہی ہم نے سیکھا ہوا ہے، یہ دنیا جس نے بنائی ہے نا اس کی مرضی سے چلے گی. یہ نہ تو کسی سپر پاور کی مرضی سے چلے گی. دیکھ لیں سبھی کام وہ نہیں ہو رہے جو ٹرمپ چاہتا ہے، سبھی کام وہ نہیں ہو رہے جو اسرائیل چاہتا ہے، اور دوسرے جو لوگ جن کو زوم ہے ان کے بھی سبھی کام نہیں ہوتے. ہوتا وہی ہے. یہ 60-70 سال کوئی زیادہ لمبی تاریخ تو نہیں ہے امریکہ کی، اور اس 60-70 سالوں میں اس نے کیسے تہ و بالا کیا. اور خصوصاً جب سے رشیا روس ٹوٹا تو تب سے تو اس نے رون ڈالا، اور امریکہ کا ہمیشہ شکار کمزور ملک رہے ہیں. یہ واحد ملک ہے جو جنگوں کی کمائی کھاتا ہے. لیکن تب ادارے، تب اس کی انٹیلیجنس اس کو گائیڈ کرتی تھی کہ ہمیں سپر پاور بنے رہنے میں یہ معاملات ہمیں کنٹرول کرنے چاہیے. پینٹاگون میں مجھے میرے آپ بھی جانتے ہیں، سہیل احمد عزیز صاحب بھی اور لوگوں نے بھی بتایا کہ پینٹاگون کے اندر باقاعدہ ہر ملک کا ایک پورا پورشن بنا ہوا ہے جدھر وہ اسٹڈی کرتے ہیں. تو یہ ٹرمپ کی جنگ ہے جو امریکہ کے گلے بندی گئی. اور یہ نیتن یاہو، یہ میری سوچ ہے، نیتن یاہو کی سوچ کو اس نے اپنایا، اور چھڈ برے دی یاری کسی نے ایسے ہی کہا تھا. آج اس کو واپسی کرنا مشکل ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو 25,000 بچے غزہ میں شہید کر دیے گئے، 80,000 دوسرے لوگ اور ہسپتالوں پہ بم مارے گئے، اور پسلیاں نظر آ رہی ہیں بچوں کی. یہ میں نے ایک دوست سے میں نے کہا، وہ اپنے طارق بٹ صاحب ہیں، ان سے میں نے کہا کہ یہ ایتھیس جو ہیں وہ جب مصیبت آتی ہے تو روح جو ہے نا وہ پکارتی ہے مدد کو. روح جو ہے وہ بغیر سہارے کے نہیں رہتی، بدن سے زیادہ اس کو سہارے کی تسلی کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس نے کہا ایتھیس کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ایتھیس جسے کہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے. اس نے کہا ان سے بڑا ایتھیس کون ہے؟ یہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کو پتا ہو کہ تعلیمات کیا ہیں تو دنیا میں ایسے ظلم نہ ڈھائیں. میں یہ سمجھتا ہوں، اسی فکرے پہ آتا ہوں کہ ہم بدماشوں سے نہیں ڈرتے. یہ بہت بڑا اعلان تھا چائنا کے پریزیڈنٹ کا. ایران اس وقت برسر پیکار ہے اور اسرائیل کے ساتھ ہے، امریکہ کے سامنے ہے، اور پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے پاکستان کی اچھی اس کی سفارتکاری کی وجہ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان بھارت بغض سے لبریز اور ذلت سے لبریز ہے. یہ ان کا اور شنکر کا آپ سنیے سٹیٹمنٹ، کیا اس نے گھٹیا سٹیٹمنٹ دیا. یہ جی آصف عنایت صاحب اس طرف آتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ ٹرمپ کو نیتن یاہو کی یاری جو ہے وہ لے ڈوبی ہے، اور اب ان کے اختلافات بھی ایک دوسرے کو بظاہر جو ہے وہ سامنے آتے ہوئے دونوں کے نظر آ رہے ہیں، خبروں میں آ رہے ہیں کہ ان کے آپس میں اس حوالے سے اختلاف رائے بھی جو ہے وہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ
جیسے آپ نے کہا کہ وہ اب ایک راستہ ڈھونڈ رہا ہے امریکہ اس جنگ سے نکلنے کا، اور اس میں ثالثی کے طور پر پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا، اور جیسا کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے ببانگ دول کہ جناب ہمارے ذریعے سفارتکاری ہو رہی ہے، اور ہم جو ہے ایک دوسرے کا پیغام پہنچا کے ان کے لیے ثالثی کا مذاکرات کا جو ہے وہ ٹیبل سجا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس ڈو مور کے مطالبے میں پاکستان ٹرمپ کی جو اس میں خواہش ہے کہ انہیں راستہ، کیا اپنے بچاؤ کے ساتھ اور ایران کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے، خطے کے قیام کو دیکھتے ہوئے، کیا پاکستان اپنی ثالثی میں کامیاب ہو پائے گا، اور اپنا وہ جو اس کا چرچا اس وقت ہے توتی بول رہا ہے اس کو بھی مزید بلند کر پائے گا؟ ایک تو ڈو مور کا نہ زمانہ ہے نہ یہ سچویشن ہے، یہ میرے خیال میں ہیلپ می آؤٹ کا اس نے کہا ہے، جو ان کی سفارتکاری کا جو نقطہ نظر میں سمجھتا ہوں۔ اب اس میں کامیابی جو ہے ان کی نیت پر منحصر ہے، کیونکہ ایران کی جو قیادت ہے وہ سمجھتی ہے کہ ہم پہلے بھی صلح کے مذاکرات کر رہے تھے تو انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا، 2 دفعہ ایسے پہلے بھی کر چکے ہیں، اعتبار کا، کانفیڈنس کا فقدان ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ سے زیادہ امریکن ادارے چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ خوش آئند طریقے سے ختم ہو، اور ہمارا پریزیڈنٹ جو ہے یہ کشتی برابر کر کے واپس گھر آ جائے تو بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے میرے ایک بیوروکریٹ دوست ہے وحید اختر انصاری صاحب، انہوں نے کہا کہ سنا تھا، انہوں نے لائیو چل رہا تھا کہ ان کے سیکیورٹی اداروں کے انچارج اور جنگ کے جو ان کے منسٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ ادارے تو تیار ہی نہیں تھے، ان کے تو وہم میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ ان پر تھوپ دی جائے گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹرمپ اپنے اداروں کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے، کانگریس کی وہ حمایت نہیں ہے، پھر امریکن عوام اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کی مقبولیت کم ہو چکی ہے ظلم اور جبر کی وجہ سے، اور پھر انفلیشن جو آئی ہے، جو انرجی کا بحران ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، اور ان کو تو زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے برے دن نہیں دیکھے۔ اب اگر کوئی پاکستان کو کہے کہ دہشت گردی ہوگی تو ہم تو 30-40 سال سے دیکھ رہے ہیں، ایران تو 45 سال سے پابندیاں دیکھ رہا ہے۔ دنیا کے ممالک جن کو امریکہ نے مبتلا کر رکھا ہے مصیبتوں میں، ان کے لیے مصیبت میں اضافہ ہو جانا وہ گزارا کر لیں گے، لیکن امریکہ اور یہ جو دوسرے ایسے ممالک ہیں وہ گزارا نہیں کر سکتے۔ ان کے عوام جو ہیں وہ بلا وجہ کسی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ ہی اسرائیل کے عوام میں اتنا دم خم ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ان کی فوج کے اندر ایک ریزنمنٹ ہے کہ جناب یہ بند کریں یہ جو سلسلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات میں کامیابی، میڈیٹر کا رول اگر پاکستان کو ملا ہے تو ایک ہمارے بزرگ تھے، صوفیزم کی بات آ جائے گی، مولانا وہ صوفی برکت صاحب، ان کا میں کلپ دیکھ رہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب دنیا کے فیصلے پاکستان بھی ان میں شامل ہوگا یا اس کی مرضی سے۔ اچھا، یہی آصف عنایت بٹ صاحب، عام طور پہ یہ تاثر تھا کہ جب 2 بڑے طاقتیں انوالو ہوں کسی معاملے میں تو انہیں روکنے کے لیے ان کی ثالثی کروانے، کیونکہ بڑی ہی طاقت کو سامنے آنا چاہیے، رشیا کو آنا چاہیے، چین کو آنا چاہیے، اور ان کو ثالثی وہی کروا سکتے ہیں۔ لیکن اس جنگ میں جتنی عزت افزائی اور جتنا مقام پاکستان کو مل رہا ہے یا مل رہا ہے پہلی دفعہ، یہ شاید ہی کسی کو ملا کہ امریکہ بھی مان رہا ہے کہ وہ جناب ہم ان کو ثالثی کے لیے جو ہے تیار ہیں، ایران بھی مان رہا ہے، اور یہ ہمیں ایک موقع مل رہا ہے کہ جس میں ہم خود کو، بالکل وہی جو آپ نے کہا کہ ہم خود کو منوا سکتے ہیں اس جنگ کو بند کروا کے، اس جنگ میں ثالثی۔ اب انڈیا یا جے شنکر یا کوئی بھی ان کا قیادت جتنا مرضی جل بھن کر جو مرضی بیان دے، لیکن پاکستان کو دنیا میں اس وقت پاکستان کا توتی بول رہا ہے۔ آپ کیا سمجھ، جی بالکل، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ مقام ملنے کے بعد بالکل آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اس کا کریڈٹ بھی ساری دنیا اور پاکستان بھی دے رہا ہے اور دنیا بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ جو میں نے بات کی کہ کیا آپ اس میں کامیابی کے جو ہیں وہ کتنے % آپ دیکھتے ہیں اور کیا یہ کامیابی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ جبکہ امریکہ اور ایران اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تھوڑے سے تھک گئے ہیں اس جنگ سے، اور یہ موقع ہے اور پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور اٹھا پائے گا. جی مجھے اس پر عرض کروں کہ پاکستان اس جنگ میں آپ رشیا اور چائنا کا کردار نہ بھولیے. چائنا نے پہلے دن ہی کہا کہ جنگ روکی جائے، حملے کی مذمت بھی کی، پریزیڈنٹ آف پاکستان زرداری صاحب نے بھی مذمت کی، اور ایسا ہی بیان ہمارے پلیٹ فارم سے دیا گیا. اب اگر بالکل ہی پارٹی بن کے سامنے آ جائے تو کوئی ثالثی کے لیے نہیں ڈالتا. امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا پریزیڈنٹ خود جنگ میں الجھ پڑا ہے. پہلے ہوا کرتا تھا کہ کوئی ملک، آپ اسرائیل لگا لیں، انڈو پاک کی کوئی وار رکھ لیں، کسی بھی جنگ میں امریکہ کا کلیدی رول ہوتا تھا کہ یہ جنگوں میں لوگوں کے درمیان میں آ جائے اور UN کے ذریعے کوئی نہ کوئی پیچ اپ، کوئی نہ کوئی زیادتی پر مبنی ہی فیصلہ کروا دے. وہ یوں کر لیا کرتا تھا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا بڑا ہونے کا دعوے دار ہے یہ خود جنگ میں الجھ چکا ہے. اب اس کو کون نکالے باہر؟ اس کے ادارے جو ہیں، جو امریکن ادارے ہیں، جو ذمہ دار ادارے ہیں، اس کے سیکیورٹی ادارے، اس کی فارن پالیسی، امریکہ کا پینٹاگون، امریکہ کے الائز، اتحادی، سبھی اب آئے گا. وہ خود تو نہیں آ سکتے، تو چائنا کے ذریعے ہی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. تو اگر میں یہ مطلب میرے پاس آپ کو جیسے یہ میں پیپر دکھاؤں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا بھی وجدان ہے، آپ کا بھی ذہن کہتا ہے کہ جتنی نیگوسیشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے امریکہ تو ہے ہی کہ وہ اس کو دیا ہوا ہے پاکستان کو ایز اے میڈیٹر، لیکن اس میں چائنا کی، رشیا کی اور دیگر دنیا کی جو طاقتیں ہیں، جو دنیا کے دیگر ممالک ہیں وہ شامل ہیں. اگر کوئی بری نیت رکھتا ہے تو وہ صرف بھارت ہے. باقی میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی ملک پاکستان کے حوالے سے ایسی نیت رکھتا ہو کہ اس میں اچھا یہ آصف عنایت بٹ صاحب، جہاں یہ جنگ کے اچھے اثرات دکھائی دے رہے ہیں اور جنگ خاتمے کی طرف جاتے ہوئے اور کسی مصالحت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے، اسی طرح اس کے منفی اثرات پہ پوری دنیا پر مرتب ہو رہے ہیں اور پاکستان پہ اس کے زیادہ اثرات جو ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں. لیکن اس کا سارا بوجھ جو ہے وہ عوام پر آ رہا ہے اور اپوزیشن اسی کو تنقید، حرف تنقید بناتے ہوئے حکمرانوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ آپ ایک طرف تو جو ہے وہ بچت مہم کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو کفایت شعاری کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف زرداری صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، وہ 32 40 کے پروٹوکول کے ساتھ جا رہے ہیں اور بے انتہا اخراجات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کب جو ہے یہ جہاں اکثری قرادی کا بڑا اچھا کردار نظر آ رہا ہے، سیاسی وہ کردار جو ہے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح کے فرنٹ لائن پر ہونا چاہیے تھا، نہ صرف نیشنل اور بلکہ انٹرنیشنل طور پر بھی. اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عوام کب تک یہ ان کا اضافی بوجھ اشرافیہ کا اٹھاتے رہیں گے اور کب تک وہ اپنی جو امیدیں لگاتے ہیں، کبھی وہ سیاسی قیادت پر کبھی اکثری قیادت پر، وہ مایوسی میں بدلتے رہیں گے؟ جب تک وہ سوال نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جب تک وہ ان کو پتا ہے یہ ہم عوام، میں بھی عوام ہوں. اصل میں ہمارا ملک ایک طرف آپ افغانستان کو رکھیں نا تو آپ کو یہ احساس ہو جائے گا کہ پروٹوکول بیسیکلی جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی بھی ہے، جن کی سیکیورٹی ہونی چاہیے. لیکن یہ ٹور ٹپے کے لیے اللے تللے اڑانا، یہ بدماشی یہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو اگر پیٹرول، ایک دن ہمارے پیٹرول کا مسئلہ ہوا تو قتل ہونے لوگ شروع ہو گئے. تو کہاں ایران اور کہاں غزہ اور کہاں ہمارے دوسرے مسلم ممالک جن میں یمن، یہ سارے ممالک شامل ہیں، یہ پریشانی میں مبتلا رہے ہیں. ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا جنہ جنہ ساکھ ہونا نہ سیک. تو پھر
یہ معاملہ آ جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم بیوروکریسی کے حوالے سے جو اضافی اخراجات ہیں, جو اضافی پروٹوکول ہے, وہ تو فوری طور پر واپس ہونا چاہیے. ان کو کس سے خطرہ ہے؟ دوسرا, حکمرانوں کو ایک دفعہ میں آپ کو یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پارٹی کی اصل میں لوگ نا ٹچی بہت ہے. کسی کی پارٹی کا نام لو وہ یوں ہوتا ہے جیسے اس کی پتہ نہیں کسی ایک بڑے پوتر رشتے کا نام لے لیا. تو ہوا یہ کہ زبردست لوڈ شیڈنگ تھی, گرمی تھی, تو اس کا اجلاس تھا, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کو کیسے کنٹرول کیا جائے, گیس کی اور بجلی کی. وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ اور جتنے بھی وزراء تھے انہوں نے ارمانی کے سوٹ پہنے ہوئے تھے, اے سی والے کمروں میں تھے. تو میں نے اپنے برابر بیٹھے اپنے آپ جیسے دوست سے کہا کہ یار یہ کم از کم آج ہی کرتا پہن کر آ جائے, لوگوں کو پتا ہو کہ یار یہ ہماری طرح رہ رہے ہیں. اس میں میں آپ کے ساتھ 200% نہیں, بہت متفق ہوں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ لگی لپٹی کے بغیر کرتے ہیں. آپ میں کوئی کسی کے لیے ایسا کوئی کسی کے ساتھ ایفیلیشن نہیں ہے, کسی کوئی کوشن نہیں رکھتے کہ یار اس کی حمایت کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکمران اور عوام ایک جیسی زندگی چلے, تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی بات نہیں, لیکن میں مثال نہیں دینا چاہتا. آپ یقین کریں کہ ایسے جیسے کوئی بڑی کوئی برگزیدہ ہستی آ گئی ہے, اور کیا ہوگا کہ کسی حکمران کے اس کو قرب کی حیثیت حاصل ہوگی, اور ہمارے ملک میں عوام ہی اس کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں. یہ ذرا نہ لفٹ کرائے کہ یہ ان چڑھے ہوئے سورجوں کو دیکھ لے کہ ایک دن انہوں نے لاش میں بدلنا ہے. تو ڈوبتے ہوئے سورج کی لاش جو ہے نا, وہ پھر سورج جو لوگوں کو تمازت دیتا ہے سارا دن, جب وہ ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو اس کا ڈوبنا اس کے اپنے بس میں نہیں رہتا. وہی یاد رکھا جاتا ہے حکمران, وہی رشتہ دار بھی جو اچھی یادیں چھوڑ کر جاتا ہے. کہتے ہیں, میرے بڑے کہتے تھے کہ ایک دن اپنے گھر کے باہر سے اجنبیوں کی طرح گزر جاؤ اور کبھی سوچو کہ تم اس گھر میں نہیں ہوگے تو تمہارا تذکرہ ہوگا. وہ تذکرہ کیسا ہونا چاہیے, اس تذکرے کے لیے زندگی گزارنی چاہیے. تو حکمرانوں کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ کل اگر جیل میں تھے اور اس سے پہلے بھی جیل میں تھے, تو یہ آنا جانا جب لگا رہتا ہے نا, تو اس میں کم از کم ان کا جو ڈیلیور کیا ہوا ہے عوام کے ساتھ عوامی انداز میں رہنا جو ہے نا, وہ ضروری ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ایک پتہ نہیں کس کا میں شو دیکھ رہا تھا, تو اس نے کہا کہ یہ کلچر کا فرق ہے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شادی تھی تو سارے پاکستان کے جیالے گئے ہوئے تھے, اور دوسری طرف شادی ہو تو پھر چاہے فیصل ووڈا صاحب ہوں, چاہے شریف برادران ہوں, تو پھر جو ہے نا آکسیجن اس کو بھی نتار کے گزارا جاتا ہے. صاحب بالکل آپ نے درست فرمایا کہ محترمہ کی بے نظیر صاحبہ کی شادی میں یا ان کے بچوں کی شادی میں عام آدمی, عام جیالہ نظر آتا ہے, جبکہ مریم نواز صاحب کے بیٹے کی شادی ہو, دوسری بار چاہے ہو, تو اس میں جو ہے صرف اشرافیہ ہی نظر آتی ہے, بڑے بڑے لوگ ہی نظر آتے ہیں. یقیناً یہ بالکل ایک عوامی لیڈر کا اور ایک مسلط کرتا لیڈر میں اور آزمائے لیڈر میں یہی فرق جو ہے وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ چڑھتے سورج کو تو سلام سبھی کرتے ہیں, لیکن وہ سورج نے ایک دن ڈوبنا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کے ڈوبنے کے بعد جب دوبارہ چڑھتا ہے تو وہ تبھی چڑھتا ہے جب عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور عوام میں اس کی پذیرائی ہوتی ہے. آپ نے واقعی سورج بن کر چمکنا ہے, دمکنا ہے اور عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنانی ہے, تو پھر عوام کو اپنے پیج پر لانا ہوگا, عوام کے فیصلوں کو ماننا ہوگا. اگر آپ عوام کے فیصلوں کو رد کرتے رہیں گے تو پھر عوام بھی ایک دن آپ کو بڑی بری طرح رد کرے گی. ناظرین, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ نگہبان. جی حضور